नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें ऐसा रखते हैं कि कुछ आपसे सवालात करते रहेंगे, कुछ थोड़ी बहुत बात करते रहेंगे, ताकि एक इंगेजमेंट हमारी जो है ना वो साथ साथ होती रहे। कुछ सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत एहसान है, करम है कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाकर इस दुनिया में भेजा ना, और हम सबको एक मकसद देकर इस दुनिया में भेजा है। जो अक्सर हमने उलमा इकराम से सुना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, यानी बेशक अल्लाह ने बेशक हमने इंसान और जिनों को पैदा किया कि सिर्फ हमारी इबादत करें। अच्छा, अब जब हम आम ज़िंदगी में जाके लोगों से इसका पूछते हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो लोग मुख्तलिफ़ जवाबात देते हैं ना। कोई कहता है मैं ये करना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं ये करना चाहता हूँ, और बहुत कम लोग हैं जो इस आयत को जवाब में बताते हैं ना कि भाई मैं इस दुनिया में जो आया हूँ, मेरे आने का मकसद क्या है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, यानी अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। तो पहला मसला तो यह आता है कि अक्सर लोगों को इसमें ही वजाहत नहीं होती कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। अच्छा, फिर दूसरा मसला जो आता है, अगर आप लोगों से पूछें कि इबादत का मफ़हूम क्या है, तो हमारे बर्रे सगीर में चूँकि हम उर्दू बोलते हैं ज़्यादातर और हमें अरबी नहीं आती, तो हमारे यहाँ इबादत से अक्सर जो मतलब निकलता है वो निकलता है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ठीक है ना। जबकि अगर आप उलमा इकराम से पूछेंगे कि भाई इबादत का जो लफ्ज़ है ये कहाँ से निकला है, तो वो बताएंगे कि ये अब्द से निकला है, अब्द। और अब्द का मतलब क्या होता है, अल्लाह का बंदा या अल्लाह का ग़ुलाम। जैसे दूसरे कलमे में हम पढ़ते हैं ना, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल। तो हमारी ज़िंदगी का जो असल मकसद है वो ये है कि हम 24 घंटे की ज़िंदगी में, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक और पैदा होने से लेके मौत तक, हम कौन है, अल्लाह के ग़ुलाम हैं। और वो ग़ुलामी सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं है, सिर्फ इबादत जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वाली इबादत हैं, सिर्फ इन इबादत तक महदूद नहीं है, बल्कि हम जो कारोबार कर रहे हैं, जो हम अपने माँ बाप के साथ हमारा ताल्लुक़ है, जो भी हमारा जिसके साथ जो भी ताल्लुक़ है, जिनकी शादी हो चुकी है उनका अपने घर वालों के साथ जो ताल्लुक़ है, अपने बच्चों के साथ जो ताल्लुक़ है, इस सब का सब किस में आता है, अल्लाह ताला की इबादत में आता है। और अब यानी जो ग़ुलाम होता है, ग़ुलाम में और आज़ाद इंसान में बस एक फ़र्क होता है। अगर आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसने किसी भी वजह से कभी कोई जेल देखी हो, ठीक है ना। मैंने देखी है अंदर, यानी मैं खुद नहीं फंसा, लेकिन हम गए थे तबलीग वालों के साथ कुछ जमात में, तो हमने वो जेल देखी, ये वाली जो आपकी गडानी जेल है ना। तो जेल में और आम मेरी और आपकी ज़िंदगी में तमाम चीज़ें वैसी होती हैं। वहाँ भी खाने को मिलता है, वहाँ भी सोने देते हैं, वहाँ भी सारे काम करने देते हैं। बस फ़र्क सिर्फ क्या है कि वहाँ पर क्या है, पाबंदी है। वैसे हम आज़ाद हैं कि जब मर्ज़ी उठ जाओ, जब मर्ज़ी सो जाओ, जब मर्ज़ी खाना खा लो। जेल में भी ये खाना मिलेगा, सोना मिलेगा, लेकिन क्या होगा, पाबंदी होगी। जो जेलर ने कह दिया वो करना होगा। तो ग़ुलामी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है कि हम लेकिन हम तो अल्लाह के ग़ुलाम हैं ना, और हम मोहब्बत में अल्लाह के ग़ुलाम हैं। जैसे इमाम इब्न तैमिया का कौल है ना कि मुकम्मल अताअत कमाल मोहब्बत के साथ, यानी अल्लाह ताला की मुकम्मल अताअत, 24 घंटे की पूरी ज़िंदगी के हर काम में अल्लाह ताला की अताअत, और किसके साथ, मोहब्बत के साथ। हम तो अल्लाह ताला के जो ग़ुलाम बने हैं वो खुद बने, ठीक है ना। वो एक शायर थे जो बाद में नात ख्वां बने, बहुत ज़बरदस्त उनकी नातें, मुज़फ़्फ़र वारसी। तो वो कहते हैं सल्तनत से भी आला गदाई मिली, यानी फ़कीर जब मैं हुआ अल्लाह का, उनका कैदी हुआ तो रिहाई मिली। यानी अल्लाह की ग़ुलामी में जो रिहाई है वो किसी और चीज़ में, क्योंकि पूरे कायनात के मालिक कौन है भाई, अल्लाह ताला। और हम अगर अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर हमारे सारे काम बनना क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। अच्छा, अब एक फ़र्क है जिसको हमने समझना है। वो फ़र्क क्या है, एक जुमला आपने सुना होगा अक्सर, दीन और दुनिया। अक्सर लोग कहते हैं ना भाई दीन और दुनिया बराबर लेकर चलो, या ये दीन का काम है और ये दुनिया का काम है। ये एक बहुत ही बड़ी जो है ना वो गलती हुई है। जो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं ना,
بھائی دیکھیں ہر کام دین کا کام ہے. ہر کام جو ہم ملازمت کر رہے ہیں, اگر ہم کاروبار کرتے ہیں, ہم پڑھائی کرتے ہیں, جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ تمام کے تمام کام کون سے؟ دین کے کام. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, یا آپ کہیں جاب کر رہے ہیں حلال, تو حلال روزی کمانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو آپ ان تمام کاموں کو یہ سوچ کے مت کریں کہ وہ ہلکا کام ہے اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. بھائی جیسے آپ کے لیے نماز پڑھنا اہم ہے نا, آپ ایسے ہی اپنے اس کام کو بھی اللہ کی عبادت سمجھ کے اپنی پوری جان لگا کر کرنا شروع کر دیں. اچھا کیوں؟ بلکہ وہاں تو ہماری ذمہ داری اور زیادہ ہے. نمبر 1 کہ وہ کام ہی ہماری کیا ہے؟ عبادت ہے. اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس جگہ پر بھیجا ہے. دیکھیں ابھی آج ماشاءاللہ شب برات ہے اور بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں, لیکن جس جگہ پہ بھی, جس شغل پہ بھی آپ حضرات ہیں, کوئی اسکول میں ہوگا, کوئی کالج میں ہوگا, کوئی جاب پر ہوگا, وہاں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید مسجدوں سے بہت زیادہ منسلک نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہاں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شاید دین کی اتنی معلومات نہیں ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم اس کام کو اتنے زبردست طریقے سے کریں کہ لوگ بولیں کہ یہ کام کس نے کیا؟ بھائی مسلمان نے کیا. اور اصل دعوت کون سی ہے؟ عمل کی. آپ زبان سے کہتے رہیں اور آپ کا عمل کچھ اور ہو تو سامنے والا آپ کی بات کبھی بھی, یعنی کوئی باپ اپنے بچے کو کہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لیکن دروازے پہ بیل بجے اور وہ کہے بھائی بولو ابو گھر پہ نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ یا ایک شخص اپنے بچے کو کہے بھائی سگریٹ نہیں پینی چاہیے, لیکن خود سگریٹ پیے اور کہے بیٹا سگریٹ نہیں پینی چاہیے, تو کیا ہوگا؟ اثر نہیں ہوگا نا. تو انبیاء کی دعوت میں بہت ساری چیزیں, جو 2 بڑی چیزیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو انبیاء جو دعوت دیتے تھے وہ اپنے عمل سے کر کے دکھاتے, اور دوسرا کام کیا تھا کہ انبیاء لوگوں سے تعلق بناتے تھے. تو آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں نا, جو بھی کام آپ کر رہے ہیں, اس کام میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی نیت سے جا کے وہ کام کریں. آپ کے اسی نارتھ کراچی میں ایک ٹیوشن سینٹر ہے آئیوٹا ورلڈ, کچھ لوگوں نے شاید نام سنا ہوگا. ان کی ماشاءاللہ پچھلے سال نا انٹر میں ان کے بچوں کی 64 پوزیشنز آئی ہیں. کتنی؟ 64. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو اللہ کے دین کا کام سمجھ کے کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں چونکہ اللہ کا نمائندہ ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو میں اپنے کام میں ہلکا کام کیسے کر سکتا ہوں. اس لیے وہ دوسرے اداروں کی بنسبت بہت ڈبل ٹرپل محنت کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اور اس کا رزلٹ دنیاوی طور پہ بھی نظر آتا ہے اور آخرت میں بھی. یعنی وہ تہجد میں اٹھ کے اپنے سگے بچوں کے لیے بعد میں دعائیں مانگتے ہیں اور دوسروں کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے پہلے مانگتے ہیں. میں نے ایک مثال دی ہے, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اداروں میں بڑے زبردست کام کیے, صرف یہ سمجھ لیا انہوں نے کہ بھائی ہم جو کام کریں گے نا اس کو دنیا کا بہترین کام اس لیے کریں گے کیونکہ ہم کس کے نام لے ہوئے ہیں؟ اللہ کے. اور ہم کس کے امتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سامنے رکھ کر اس کام کو کر رہے ہوں گے تو ہم اس کام میں بھی زبردست کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو یہ میری آپ سب سے گزارش ہے دوسری, کہ بھائی جو ہماری جو آیت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جس بھی شعبے میں ہیں ہم اس شعبے کے کام کو بہت احسن طریقے سے, زبردست طریقے سے کریں, پہلی بات. اور کس نیت سے کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا حکم دیا, اور اس کو کرنے کے لیے جو بہترین سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اس بہترین سے بہترین طریقے کو اختیار کرنا شروع کر دیں. تو بھائی سب نے نیت کر لی کہ بھائی جو بھی کام ہم کرتے ہیں, چاہے وہ پڑھائی ہے, چاہے جاب ہے, چاہے بزنس ہے, ہم اس پورے کے پورے کام میں اپنی پوری جان لگائیں گے. اور کس نیت سے لگائیں گے؟ کس نیت سے لگائیں گے کہ بھائی یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کون ہیں؟ نام لے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب حضور کے نام کو لینے, حضور سے ایک تعلق ہے نا ہم سب کا الحمدللہ, اور ایسا تعلق ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہیں. تو اب مجھے بتائیں, ایک بہت سادی سی بات ہے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آئے اور آپ سے کوئی کام کہے تو وہ کام آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آئیں اور کہیں کہ یہ کام اگر تم نے نہیں کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا, پھر کیسے کریں گے وہ کام؟
اور زیادہ دھیان کے ساتھ کریں گے. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو جمع کروں اور ان سے کہوں کہ کچھ لکڑیاں ایندھن کے طور پہ جمع کریں اور تمہارے گھر کو آگ لگا دیں اگر تم یہ کام نہ کرو, پھر آپ وہ کام کیسے کریں گے؟ کریں گے اور زیادہ اس. تو یہ تو حضور نے نماز کی, جماعت کی نماز کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ جو لوگ فجر اور عشاء کی نماز گھروں پہ پڑھ لیتے. لیکن آپ قرآن اور حدیث کے اور احکامات دیکھیں گے تو اس میں اپنے کام کو بہترین طریقے سے کرنے کے احکامات بھی کئی جگہ پر. احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا قرآن میں, اور احسان کا مطلب کیا ہے؟ اپنے کام کو بہترین طریقے سے کرنا. ٹھیک ہے, تو دوبارہ سے جوڑتا ہوں اپنی بات کو. میں نے سب سے پہلی بات کہی کہ بھائی ہمارے زندگی میں آنے کا مقصد بہت واضح ہونا چاہیے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبدیت, اللہ کی عبادت. اور اللہ کی عبادت صرف مسجد میں نہیں بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی میں. اور اللہ کی عبادت صرف فرائض پورے کرنے میں نہیں بلکہ اس کام میں اپنی جان لگانے میں. ٹھیک ہے نا, زبردست طریقے سے ہم اس کام میں اپنی جان لگائیں, اور اس کام کو کرنے کے لیے جو بھی اسباب ہم کو اختیار کرنے پڑے ہم وہ تمام اسباب اختیار کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب آتے تھوڑی ٹپس کے اوپر آ جاتے, ٹیکنیکل بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ بھائی اس چیز کو حاصل کیسے کیا جائے نا. تو کوئی بھی کام حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک تو دعا کی محنت دی ہے. دیکھیں ایک غیبی اسباب ہے, مفتی صاحب انشاءاللہ اس پہ اور وضاحت کریں گے. ایک غیبی اسباب ہے اور ایک ظاہری اسباب ہے. غیبی اسباب کیا ہیں؟ دعا مانگنا, صدقہ دینا, صحیح نا, تہجد میں اٹھ کے مانگنا. اور ظاہری اسباب کیا ہیں؟ کہ صبح اٹھ کے پھر اس کام کے لیے جو دنیاوی اسباب ہیں اس میں اپنی پوری جان لگانا. ٹھیک ہے. اب ایسے بہت سارے لوگوں نے بڑے زبردست کام اس دنیا میں الحمدللہ کیے ہیں, مسلمانوں نے خاص طور پہ. تو ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ بات کو آگے لے کے چلیں گے. تو ایسا ہوا کہ ایک مولوی صاحب کے بیٹے تھے. ایک مولوی صاحب تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ہے نا ان کے بچے لوگوں کی خدمت کریں. تو وہ رات کو اٹھ کے نا تہجد میں دعائیں مانگتے تھے تیز آواز میں. تو اپنے ایک بیٹے کے لیے کہتے تھے کہ اللہ اسے عالم دین بنا اور دین کے خدمت کے لیے قبول فرما. ایک بیٹے کے لیے بزنس کی دعا کرتے تھے کہ اس کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرے. اور ایک بیٹے کے لیے دعا کرتے تھے اللہ اسے ڈاکٹر بنا اور اس سے لوگوں کی خدمت لے. تو جن بیٹے کے لیے انہوں نے عالم دین کی دعا کی نا, تو وہ عالم دین بنے مفتی جمیل صاحب. پرانے لوگ جانتے ہوں گے, ختم نبوت کے جو ماشاءاللہ بہت سینئر لوگوں میں تھے, اور پھر شہید ہوئے وہ. تو ان کو اللہ نے شہادت بھی دی اور انہوں نے ساری زندگی ختم نبوت کا کام بھی کیا. اور جو ان کے چھوٹے بھائی تھے ان کو اللہ نے ڈاکٹر بنا دیا, صحیح نا. ان کا نام ہے عبدالباری, ڈاکٹر عبدالباری صاحب. اب یہ جب ڈاؤس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے سول اسپتال کے قریب, تو یہ اسی وقت سے اپنی طالب علمی کی دور سے ہی لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے. کبھی خون کے عطیات جمع کر رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, اور چلتا رہتا تھا سلسلہ. 1980 کی دہائی کے آخر میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا کراچی میں, اس کے لیے بھی انہوں نے کافی ڈونیشن جمع کیا اور لوگوں کو علاج دیا. اچھا, اب لوگ ان کو کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے نا, تو لوگوں کے کسی نے ان کو ایک زمین دی. اس نے کہا تم اتنا زبردست کام کرتے ہو لوگوں کی خدمت کے لیے, تو یہ زمین میں دے رہا ہوں اور چندہ جمع کر کے اسپتال اس پہ تم بنا لو اور لوگوں کی خدمت کرو. اب یہ آئے اپنے ایک دوست کے پاس, اچھا. اور اگر عبدالباری صاحب, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خواب دیکھنے کے لیے انگریزی میں ویژن کا لفظ, اور جو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ویژنری. تو اگر عبدالباری خان صاحب اتنے ویژنری تھے نا, تو ان کے دوست تھے وہ اتنے ہوں گے کہ یہ چھت پھاڑ دیں آپ مسجد کی نا, اتنے ویژنری تھے. تو یہ ان کے پاس گئے, انہوں نے بولا یار, ان کا نام تھا سلیمان جو ان کے دوست تھے نا. تو یہ سلیمان بھائی کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ یار سلیمان بھائی, ایک زمین آئی ہے اور اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے کہ اس پہ ہم نے ایک فری کا ہسپتال بنانا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے. تو انہوں نے کہا یار باری بھائی یہ بتائیں, عبدالباری بھائی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ رحمت لل کراچی تھے, رحمت لل نارتھ کراچی تھے, یا رحمت للعالمین تھے؟ کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا یار ایک ہسپتال کی کیا پلاننگ کرتے ہیں, پوری دنیا میں ہسپتالوں کی پلاننگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری دنیا میں فری کے اسپتال بنائیں گے. اور انہوں نے ہل پارک میں بیٹھ کے دونوں دوستوں نے لکھنا شروع کر دیا. چند ہفتے لگ گئے ان کو لکھنے میں کہ ہم کیسے اسپتال بنائیں گے کیا. انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی, اس کا نام رکھا رفیدہ فاؤنڈیشن. ایک صحابی کے نام پر ہے وہ, جو جنگوں میں لوگوں کی تیمالداریاں کرتے تھے نا, ان صحابی کے نام. تو
جب انہوں نے وہ کاغذات پورے کیے پلاننگ کے اور ان صاحب کے پاس گئے کہ بھائی آپ ہمیں زمین دے دیں, تو انہوں نے کہا زمین تو میں کسی اور کو دے چکا ہوں, تم لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے اتنے دنوں تک. تو اب زمین چلی گئی, صرف ہاتھ میں کیا ہے, ایک پلان ہے, ایک کاغذ ہے, صحیح نا, ایک منصوبہ ہے. پھر یہ ڈھونڈتے گئے, پھر ان کو کچھ اور لوگ ملے اور ان کو کورنگی میں ایک جگہ مل گئی. ٹھیک ہے, اس وقت پاکستان میں 16 سے زیادہ اسپتال ان کے انڈر ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتالوں کا نیٹ ورک ہے. امریکہ میں اس اسپتال کی رجسٹریشن ہو چکی ہے. تھوڑے عرصے بعد بہت ممکن ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا خیراتی اسپتال امریکہ کے کچھ غریب لوگوں کا کیا کر رہا ہوگا, علاج کر. اور انڈس اسپتال کی میں بات کر رہا ہوں. انڈس اسپتال کچھ لوگوں نے اگر سنا اس کے بارے میں, دیکھا ہو کہ وہاں پر کوئی نہ کیش کاؤنٹر نہیں ہے, آپ سے پیسے نہیں مانگتے. وہاں پر آپ جائیں وہ بنا پیسوں کے آپ کا علاج ہوتا ہے, اور زبردست اگر مریض کی نوعیت دیکھ کر, صحیح نا. میرے اپنے کچھ رشتہ دار وہاں گئے تھے, پیر کے دن دکھایا اور بدھ کے دن خاتون کی اینجیو پلاسٹی ہو گئی. پرائیویٹ اسپتالوں میں ہمیں ریٹ پتہ ہے اور لائنیں پتہ ہیں, یعنی اور وہ نہیں گئی بدھ کے دن تو فون آ رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں آئیں, آج آپ کی اینجیو پلاسٹی. انہوں نے کہا میں چاہتی ہوں پہلے میرے شوہر کی ہو. ان کو شوہر کو جمعے کا دن دیا تھا, تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ پہلے شوہر کی کروائیں. تو پیر کو دکھایا اور جمعے کو. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ان کی نوعیت زیادہ خراب تھی اس لیے ان کو جلدی ٹائم مل گیا, ورنہ زیادہ لوگ ہوں گے تو رش تو ہوگا, لائن تو لگانی پڑے گی. تو اتنا زبردست کام وہ صاحب کر گئے. اور عبد الباری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کام میں کیا سمجھ کے کرتا ہوں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ والی عبادات بھی کرتے ہیں اور اس کام کو وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اس کام کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, اللہ سے تہجد میں اٹھ کے مانگتے ہیں. ظاہری محنت بھی اور اسباب کی محنت بھی اور ظاہری محنت بھی, دونوں محنتیں وہ اپنی پوری جان لگا کر اس میں کر رہے ہوتے ہیں. تو بس یہی, اگر آپ ایک لفظ میں پوچھیں گے بھائی میسج کیا ہے, میسج یہی ہے کہ بھائی جیسے ہم نماز روزہ ہر زکوٰۃ کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں نا, ایسے ہم اپنے ہر کام کو کیا سمجھ کے کرنا شروع کر دیں, عبادت. اب مجھے بتائیں اگر میں اپنے کام کو عبادت سمجھتا ہوں تو چوری کروں گا اس میں؟ ایک کام کو کرنے کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو اور میں اس میں کہوں کہ یار میں نے دھوکہ اس لیے دیا کہ میں اللہ کو راضی کروں, ہو ہی نہیں سکتا. میں نے امتحان میں چیٹنگ اس لیے کی کہ میں اللہ کو راضی کر لوں, یا میں نے رشتہ داری میں کسی کا حق مارا, بہنوں کا یا ایکس وائی زیڈ کچھ بھی, اس لیے کہ میں اللہ کو راضی. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو مسئلے کی جڑ یہی ہے کہ آپ دین و دنیا کو تو الگ چیز سمجھے ہی نہیں. آپ کہیں بھائی دین ہی دنیا جگہ ہے دین کو کیا کرنے کی, نافذ کرنے کی. اور یہ تو پہلے درجے کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دین کو نافذ کریں, اور پھر آگے تو دوسرے لوگوں تک پیغام کو پہنچانا. اور اصل تو بھائی آپ کو پتہ ہے نا کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کا دین اس پوری دنیا پہ قائم ہو جائے, انصاف قائم ہو جائے, اور جو اللہ کے احکامات ہیں وہ قائم ہو جائے. ان سب میں ہمیں استعمال ہونا. تو یہ چیز ہم کو سمجھنی. ہم نے ہمیشہ سے ایک بات بہت عام طور پہ سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حریص تھے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ ہدایت پا جائے اور مسلمان ہو جائے. اور آپ اگر سیرت پوری پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی قابل لوگوں پہ نظر رکھی ہوئی تھی کہ اللہ ان کو مسلمان کر دے اور ان کے ذریعے کیا ہو جائے, دین کو تقویت ملے. آپ کو پتہ ہے نا دونوں عمر کے لیے دعا کی تھی. کون کون سے؟ حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل کا نام پورا کیا, عمر بن حشام. دونوں کے لیے دعا کی اور اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبول کر لی. اور پھر حضرت عمر کے آنے سے ماشاءاللہ دین کو کتنی تقویت ملی. اور ایسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماضی میں مسلمانوں کو پوری جنگیں ہرانے والوں میں تھے. یعنی ایک بندے نے پوری جنگ کا پاسا پلٹ دیا کتنی دفعہ. اور اللہ کے رسول ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے دین کو تقویت عطا فرما. اور ان کو باقاعدہ خط لکھ رہے ہیں. میں نے کہا نا دونوں محنت ہے, اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں اور ظاہری محنت میں کیا کر رہے ہیں, ان کو خط لکھ رہے ہیں. خط کے لفظ کیا ہیں, وہ عقلو کا عقلو, کہ خالد ایک تیری عقل تو تیری عقل ہے, کیا تجھے دین اسلام کی حقانیت سمجھ نہیں آ رہی؟ اور پھر وہ بھی مسلمان ہوئے. پھر انہوں نے آ کے ان کو کیا خطاب ملا, سیف اللہ, اللہ کی تلوار کا. تو بھائی آج کی دنیا میں بھی تو ضرورت ہے نا مسلمانوں کو. اب آج آئی ٹی کا میدان ہے, صحیح نا, بزنس کا میدان ہے, یہ سارے میدان ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینے میں الگ بازار قائم کیا تھا. ہم اس کام کو دین کا کام ہی نہیں سمجھ رہے.
اب اگر ہم اس کام کو دین کا کام ہی نہیں سمجھیں گے اور اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں گے تو ان بازاروں میں جو لوگ آئیں گے وہ تو دیندار نہیں ہیں، اکثر تو مسلمان بھی نہیں ہیں دنیا بھر کی اگر ہم بات کریں، تو وہاں پہ ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ انصاف ہوگا؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ہو رہا ہے پھر وہ ہوگا، بلکہ اس سے اور بدتر ہوگا اگر دیندار لوگ اس کو دنیا کا کام سمجھ کے اس طرف جانا ہی چھوڑ دیں گے۔ ہماری ملازمتوں میں وہی حال ہوگا، ہماری ہر جگہ پہ وہی حال ہوگا، جو عمومی سطح پر ہم کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا دین مسجدوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ تو اس لیے بھائی ایک گزارش ہے جو میں بار بار ایک ہی بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وما خلقت الجن والی آیت ہے، اس کا مطلب صرف نماز و زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں اللہ کی عبادات پہلے اپنی زندگی پہ نافذ کرنا، اور پھر انشاءاللہ اس کو اس جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائے نا، جو کام آپ کر رہے ہیں نا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ دین کا وہ مورچہ ہے جس پہ آپ ہی کھڑے ہیں، اس پہ مفتی صاحب کو وہاں جانے کا موقع نہیں ملے گا، صحیح نا؟ آپ کی جاب کے ارد گرد لوگ، آپ کی شغل کے ارد گرد جو لوگ ہیں، ان تک دین کو پہنچانے کا موقع آپ ہی کے پاس ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، مفتی صاحب کے پاس نہیں ہے، اور اگر ہم وہاں پر دین کو قائم نہیں کریں گے نا، تو بس اس دین کے اعلیٰ جامع تصور کو ہم سمجھیں، یہ اصل چیز ہے، اور پھر اس کو کرنے کے لیے ہم علماء اکرام سے پوچھتے جائیں اور اس چیز کو ادھر جو ہے نا وہ لے کر آتے جائیں۔ تو انشاءاللہ میں کچھ دیر اور بھی ہوں، آپ کے کچھ سوالات ہوں تو سوالات بھی کر سکتے ہیں، گھل مل کے ذرا سوالات پہ بات ہو جائے گی تو زیادہ بہتر ہو جناب۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔